बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे रोज़ा और अख़ुवत और भाईचारे के मौजू पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख़ुवत और भाईचारे के ऊपर कितना ज़ोर दिया है, इसकी क्या फ़जीलत है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक़ है और रोज़ा उसके अंदर क्या हमारी मदद फ़राहम करता है। इन मौज़ूआत के ऊपर आज हम तफ़सील के साथ बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखते हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब का। आप मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, सरबराह हैं अदारा मिनाजुल हुसैन के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पीर सैयद मोहम्मद उस्मान नूरी साहब, आप मेंबर हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब के। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद उसैदुर रहमान सईद साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। सर रोज़ा और अख़ुवत व भाईचारा ये आज का हमारा मौजू है। इस्लाम में अख़ुवत व भाईचारे की क्या अहमियत है सर, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन व अला सहाबिल मुंतजबीन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नमल मुमिनूना इख़्वा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने साहिबान ईमान को भाई भाई कहा है कि ये आपस में भाई हैं, और अहादीस नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जसद वाहिद से ताबीर किया गया है कि साहिबान ईमान जो हैं एक बदन के मुख्तलिफ आज़ा हैं। जब एक उज़्व को तकलीफ़ होती है तो पूरा बदन तड़प जाता है। और मुसलमान की तारीफ़ ये फरमाई है कि मन अस्बह वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम। मुसलमान वो है कि अगर सुबह ऐसी हालत में करे कि मुसलमानों के मामलात की उसे कोई परवाह ना हो तो वो मुसलमान नहीं है। तो गोया कि ये कहा गया कि मुसलमान जो है वो तमाम दुनिया के मुसलमानों के साथ जीता है, उन्हीं के साथ मरता है, उनके दुख और दर्द में शरीक होता है। माह रमज़ान इस हवाले से भी ज़्यादा अज़मत अहमियत का हामिल है इस मौजू के हवाले से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हरन शायद 12 रमज़ान थी कि जब आपने असहाब में मुहाजिर और अंसार के दरमियान मुआख़ात का एक मुआहदा कायम किया था। यहूदियों ने साजिश की थी कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए मदीना, क्योंकि यहूदी मौजूद थे। तो उन्होंने अंसार से ये कहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए कि आपको ज़्यादा कुर्ब और तरजीह दें, इसलिए कि आपने उस मुश्किल वक्त में उनकी मदद की है। और जो मुहाजिरीन थे उनको उकसाया गया कि आप अपना घर बार छोड़ कर आए हैं, अपना कारोबार, ज़मीनें, जायदादें, आल औलाद छोड़ कर आ गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए कि आपको ज़्यादा अहमियत दें। तो ये एक इख्तलाफ की चिंगारी जो है वो रोशन करने की साजिश की अल्लाह ताला ने अपने हबीब को मुतवज्जे किया कि ये यहूदियों ने साजिश की है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए तो देखा कि मुहाजिर एक तरफ बैठे हैं, अंसार एक तरफ बैठे हैं। तो ये देखा कि ये क्या है। वहीं फिर आपने खुतबा इरशाद फरमाया, और खुतबा इरशाद फरमाने के बाद असहाब जो मुहाजिरीन और अंसार थे उनके दरमियान भाईचारा कायम किया। एक मुहाजिर को लिया, एक अंसारी को लिया कि तुम इसके भाई हो, तुम इसके भाई हो। इसी तरह एक एक को भाई भाई बनाते बनाते जब सारे भाई भाई बन गए तो बाकी रह गए सिर्फ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चेहरे पे कुछ नागवारी के असरात ज़ाहिर हुए कि मैं किसी का भाई नहीं बनाएगा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए कहा कि या अली आप परेशान क्यों हैं। कहा कि या रसूलल्लाह आपने तमाम को एक दूसरे का भाई भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो फरमाया कि अली ये सारे दुनिया में एक दूसरे के भाई भाई हैं। या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तू मेरा भाई है, दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी भाई है। और मौला अली अलैहिस्सलाम की खूबियों में से खसूसियात में से खसूसियत ये है कि वह अखुर रसूल कहलाते हैं, रसूलुल्लाह के भाई कहलाते हैं। तो ये मुआहदा मुआख़ात भी हमें बतलाता है कि भाईचारा कितना अहम है। कुरान की आयत के मोमिन का भाई है, तो लिहाजा भाई का हक ये बनता है कि एक तो दुख और दर्द में शरीक हो और फिर उस तकलीफ़ का एहसास कर दूसरे को। और फिर मदीना मुनव्वरा के इस मुआहदा मुआख़ात और मुहाजिरीन जब तशरीफ़ लाए थे तो अंसारे मदीना का अमल हमारे सामने, लोगों ने अपना पूरा पूरा माल उठा के उनके हवाले कर दिया था। बाद ने तो अपनी बीवियों को तलाक दे के कहा था कि ये मेरी 2 बीवियाँ, एक से तुम शादी कर लो। इस हद तक ईसार और मोहब्बत का मुजाहरा किया था। तो लिहाजा रोज़ा जो है ये इंसान के अंदर मुआसात भी पैदा करता है, मुआख़ात भी पैदा करता है, यानी एहसास हमदर्दी का पैदा होना और फिर भाईचारे का पैदा होना, एहसास पैदा होना कि ये दुख में यार मैं इसको जाकर तरजीह दूं। तो ये पैगाम जो है रमज़ान में हमें बड़ी आसानी से मिल सकता है। और अफ्तार के प्रोग्रामों में जो ख़ास तौर पर रसूल अकरम का फरमान है कि रोज़ा अफ्तार करो, बेशक आधी खजूर के टुकड़े से ही कराओ, नमक से करा दो, पानी के घूंट से करा दो, एक तो जहन्नम से परवाना निजात मिल जाएगा, दूसरा एसार हमदर्दी का मुजाहरा होगा। तो अफ्तार कराना चाहिए, लेकिन नुमाइश के लिए नहीं, फोटो सेशन के लिए नहीं है। आगे जाकर बात करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं पीर साहब के पास जाना चाहूँगा। पीर साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, आपने इरशाद फरमाया कि
तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। ये मुसलमान का भाई है, जिस तरह से अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली है। तो ये हम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक हम मोहब्बत का एक दूसरे से मोहब्बत ना करें। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान से जो इजहार मोहब्बत है वो क्या है, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौजू बड़ा खूबसूरत चुना है। थैंक यू। और इस पर तफसीली गुफ्तगू जो डॉक्टर साहब ने फरमाई बड़ी खूबसूरत थी, यकीनन यही बात है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हमारे माशरे की है, इसकी ज़रूरत तो उस वक्त से थी जब तक ये मुल्क बना था। जब ये मुल्क बना तो इसमें मसलक तो नहीं था, सारे मसालक ने मिलकर बनाया, ठीक है। तो उस वक्त तो हमने कोई ऐसा नारा नहीं लगाया। लेकिन आज जो सूरत हाल हमारी बनी है, यानी कि जो लोग आप जिनके गरीब आदमी है, सब ने रोज़ा रखा है, उसने भी रोज़ा रखा है, मैंने भी रोज़ा रखा है। मुझे अगर अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि मैं 2-4 आदमियों को 10 आदमियों को खाना खिला सकता हूँ, तो फिर कम से कम मैं उसको भी तो बुला लूँगा जो खाना नहीं खा सकता, जिसके पास इसकी हिम्मत ही नहीं है, जो ये समझता है कि मैं इसके लिए मेरे पास माल नहीं है, वसाइल नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह का मामला, जब यानी कि मैं चूँकि मेरा तल्लक खानकाही निज़ाम से है, हज़रत बाबा फरीद सबको लंगर खिलाते थे। मामूल था कि दरमियान में दस्तरखान बिछता था और आमने सामने 2-2 आदमी बैठ जाते थे। एक दिन एक ईसाई आके बैठ गया, उसके साथ कोई नहीं बैठा, और सबसे आखिर में वो बैठा है। तो जब खाना शुरू होने लगा तो आप फरमाते हैं अगर तुम इजाज़त दो तो फरीद तुम्हारे साथ बैठ जाए। वाह वाह वाह। ये कौन सा ऐसी स्पिरिट थी, कौन सा ऐसा फरमान था जिस पर अमल करते हुए इन बुजुर्गों ने तो ये बात हमें दिन रात बताई है। यानी एक दूसरे से जो मोहब्बत करनी है इस हदीस की रोशनी में, वो उसमें आप बुनियाद ये कह रहे हैं कि एक दूसरे को खाना खिलाने की आदत जो है वो अपनानी चाहिए। ये मोहब्बत की एक शक्ल है, सबसे बड़ी शक्ल ही ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स जो भी खैरात करता है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत खाना खिलाने वाले को है कि भूखे को खाना खिलाओ। ठीक हो गया। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना तो अफ्तार का मौका आपको मिलता है इसमें, तो और फिर उसमें अफ्तार का मौका किस तरह मिलता है, और इफ्तार के लिए ये शर्त तो नहीं है और कि सिर्फ अफ्तार नहीं, सहर में भी आप कर सकते हैं, सहर में भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जो सहर का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक शख्स, मैं नहीं कह सकता, मदीना मुनव्वरा में नाम नहीं लेता मैं, पाकिस्तानी हैं, और इतना ज़्यादा उनका इस्तेमाम होता है कि हम सोच भी नहीं सकते यहाँ पर कि यार ये हमारे यहाँ पर तो हम तो आए हैं, हम समझते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट का है, नहीं, वो सिर्फ लोगों का है। और अमेरिका के किसी शख्स ने ये लिखा था कि ये 12 मील लंबा दस्तरखान होता है, और अगर उस पर दस्तरखान पे देखें हर नेमत पड़ी है, किसी को कोई पूछता नहीं कि तुमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। यानी ये अगर हम एक दूसरे को खाना खिलाएंगे तो फिर इस हदीस के मिज़ाक हम एक मोमिन भी हैं और मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। मैं अल्लामा साहब आपके पास जाना चाहूँगा, जिस तरह पीर साहब ने भी मोहब्बत के इजहार में खाना खिलाने को तरजीह दी है, क्या इसके अलावा भी मोहब्बत के इजहार के ज़रिए हैं, उनके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखें जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान जो है उसके हाथ से, उसकी ज़ुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं पहुँचती। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु मालुहु व इर्ज़ुहु। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसलमानों पर किसी मुसलमान का खून जो है वो भी हराम है, उसका माल भी हराम है, और उसकी इज़्ज़त के साथ खेलना भी हराम है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु वला यख्सुरुहु वला यहकिरुहु, कि मुसलमान जो है वो कभी दूसरे मुसलमान पर जुल्म का सोच ही नहीं सकता, वो किसी दूसरे मुसलमान को हकीर समझ ही नहीं सकता। जब ये फरामीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे सामने होंगे, आपने फरमाया ला यदखुल जन्नत कातिल, कता ताल्लुकी करने वाला शख्स जो है वो कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता। तो बात यह कि हमें इन अहादीस मुबारका के पैराए में देखना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है वो क्या है, और सबसे बड़ी जो मिसाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में, क्योंकि हमने तो उसवे हसना को ही देखना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हर चीज़ के अंदर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुर्बत का ख़ात्मा हुआ, जब गुर्बत का ख़ात्मा किया, वो मवाख़ात से हुआ।
آج بھی اس بات کی یقین کیجیے، آج پاکستان میں سب سے زیادہ مواخات کی ضرورت ہے، آج اخوت کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیں، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت فرمائی تھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، ان کے بارے میں تو قرآن بول اٹھتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ یہ چاہتے تھے کہ میں نہ کھاؤں دوسرا بھائی کھا لے، میں نہ پہنوں دوسرا بھائی پہن لے۔ جیسے ابھی علامہ حسین اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ مواخات جب ہوئی اس موقع پر بھی بعض حضرات ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، کسی دوسرے مہاجر صحابی کے عقد میں اس کا نکاح کر دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کو دیکھنا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اگر آپس میں ان کی لڑائی جھگڑا ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم، ان کو صلح کراؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، التقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کریں گے۔ اور جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے قرآن کی آیت کہ تم کسی دوسرے جو مسلمان ہے اس کو حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ کسی عورت کو دوسری عورت جو ہے وہ اپنے سے کم درجہ نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اور ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ چیزیں ہمیں سکھلائی گئی ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے۔ حسد، غیبت، چغلی یہ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو تکریم انسانیت سکھائی گئی ہے، ہمیں تو انسان کا اکرام سکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، ہمیں اس میں دیکھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مسلمان تو وہی ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ اور ایک بات میں ساتھ عرض کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آپ کی آمد ہوتی ہے، جب آپ نے ہجرت فرمائی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے افشوا السلام اطعموا الطعام، افشوا السلام اطعموا الطعام، سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، لوگوں کے اندر صلہ رحمی۔ اور آپ سے فرما رہے تھے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو جب لوگ سو رہے ہوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہیں لاتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سلام میں پہل کیا کرو۔ تو گویا ہمیں معاشرے کو سلجھانا ہے، اس وقت معاشرے کو سلجھانا ہے، اور یہ کیسے کر کے ممکن ہو سکتا ہے، اور اس میں پھر بھائی چارہ، اخوت، یہ ہماری کیا مدد اور معاونت کرتے ہیں، ایک مسلمان کی انفرادی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی آج ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ روزہ اور اخوت کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں روزہ اور اخوت کے موضوع پر۔ میرے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ روزے سے تو ظاہر ہے جس طرح سے تمام پینلسٹ نے پہلی بریک کے اندر اس بات کے اوپر زور بھی دیا کہ اخوت اور محبت اور بھائی چارہ یہ تمام چیزیں روزے سے بھی ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس سے انفرادی سطح کے اوپر اخوت اور بھائی چارہ اگر ہم کرتے ہیں، میں اپنی کیپیسٹی کے اندر کرتا ہوں، تو مجھ پر کیا تبدیلی، کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، میری انفرادی حیثیت میں کیا تبدیلی آتی ہے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی کہ انما المؤمنون اخوہ، وہاں پر بھی صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور روزے کا جب حکم آتا ہے تو وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوتی ہے، وہاں پر صاحبان ایمان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اور پھر روزے میں صاحبان ایمان کو مخاطب کرنا بھی سوالیہ نشان ہے کہ ہم مومن تو بن چکے ہیں، ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکے ہیں پروردگار، تو پھر یہ روزہ فرض کیوں؟ تو خداوند متعال یہ پیغام دے رہا ہے کہ ابھی ایک منزل اور بھی آگے ہے جس پہ فائز ہونے کے لیے تمہیں روزے کی مراحل سے گزرنا پڑے گا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کی منزل پہ فائز ہو جاؤ۔ اور جب متقی بن جاؤ گے تو قرآن کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں، کہ قرآن جو ہے وہ متقین کا ہادی ہے، یعنی قرآن تمہارا ہاتھ تھام لے گا اور تمہیں راہ مستقیم کی طرف لے کے چلے گا۔
اور حضرت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام متقین کے امام ہیں، تو اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رعایا میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب تقویٰ ہے کیا؟ خدا نے آگے پھر اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ سب سے پہلے جو انہوں نے بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گنہگار آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ایمان اتنا ہے کہ ہماری جانیں قربان ہوتی ہیں، ہم کرتے ہیں، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی چاہت اتنی ہونی چاہیے کہ ماں باپ بھائی بہن سارے پیچھے رہ جاتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آگے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا غیب پہ ایمان ہے، خدا غیب پہ ایمان ہے، فرشتے غیب پہ ایمان ہے، تو یہ صاحبان نے ایمان کی نشانیوں میں سے غیب پر ایمان ہے۔ پھر دوسرا کوئی یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نماز یعنی اللہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے رابطے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے تو اسی مدد چاہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری چیزیں جو خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا، یہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ اور پھر تیسری نشانی جو بتائی گئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ جو کچھ ہم نے انہیں نعمتیں عطا کی اس کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے بیان کرتے کرتے صاحب کا انبیاء پر، کتابوں پر، پھر یہاں تک کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہاں یہ بھی چیز ہے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور عربی زبان میں فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھ لی تو بس کافی ہو گیا، ایک روزہ رکھ لے تو کافی ہو گیا، ایک دفعہ خیر کا کام نہیں کہا۔ جب سے خدا نے تمہیں توفیق عطا کی اور جب سے نماز روزہ اور چیزیں تم پر واجب ہوئی ہیں، جب سے تم عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ قیامت پر ایمان لائے ہو، پھر مرتے دم تک اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، اس میں توقف یا درمیان میں سے خلاف پیدا نہیں ہونے دینا، اس پہ ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے۔ تو یہاں سوالیہ نشان یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بھی صاحبان ایمان کو خطاب کیا گیا، وہاں مومنین کو کہا گیا، اور پھر جس طرح کا قاری صاحب نے یہ آیت تلاوت کی کہ اگر بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہاں پر بھی یہ کہا کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ یہاں لڑ رہے ہیں آپس میں، لیکن برادری سے مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ اور پھر یہ کہ یہ صلح کروانے کا صلہ رحمت کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، اور پھر یہ تو ہے ہی رحمتوں کا مہینہ، یہ ہے بھی عشرہ رحمت، اور خداوند متعال نے پہلے عشرے کو رحمت بنائے اس لیے تاکہ میرا گناہگار بندہ ڈرتا ہوا ہو سکتا ہے میرے دروازے پہ نہ آئے کہ میں نے خطائیں کی ہیں، کہا نہیں رحمت ہے، آج دروازے کھلے ہیں، جیسے بھی ہو جو بھی ہو آ جاؤ۔ اب جب ڈرتا ہوا جیسے بھی ہے، رحمت اللہ عالمین پروردگار کے نبی کریم کے صدقے میں وہ اس رحمت کے دروازے سے داخل ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ دعیت فی الی ضیافت اللہ، کہا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں آپ کو اللہ کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اللہ کے دسترخوان پہ تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ جب دسترخوان خدا پہ بیٹھو گے تو خدا تو بڑا بہترین میزبان ہے، مہمان نوازی کرنے والا ہے، اور لہٰذا پھر فرماتا ہے جو بھی مانگو گے دیتا جاؤں گا۔ اور پھر مانگنا کیا چاہیے؟ بخشش مانگنی چاہیے، رحمت مانگنا چاہیے، طلب مانگنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس کے مہمان اور کریم میزبان کبھی بھی اپنے مہمان کی سفارش کو نہیں ٹھکراتے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، پیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم اخوت اور بھائی چارہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں کن انعامات سے نوازتے ہیں، کیا اجر و ثواب ہمیں عطا کرتے ہیں، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم یہ کس طرح کرتے ہیں، جس وقت بندہ اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے، آج کل مساجد کی رونقیں بہت بڑھ گئی ہیں، مساجد میں جگہ نہیں ملتی، شام کو افطاری کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، مساجد کی یہ صورت ہے، یہ پہلے نہیں تھی۔ اور جس وقت ہم مساجد میں جا کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ بھی تو کم از کم اس میں دیکھیں کہ کون کون بیٹھا ہے، اس کا مقام کیا ہے، دنیاوی لحاظ سے وہ بہت بڑا آدمی ہوگا، لیکن افطاری تو اس جگہ پہ بیٹھ کے کر رہا ہے جہاں پہ دن کو مزدوری کرنے والا بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رحمتیں اور برکتیں ملیں گی، جو اس کے بعد ہمیں اس کا عطا ہوگا، یہ تو سوچنے کی بات نہیں کہ کیا کیا عطا ہوگا۔ ہم ایک دفعہ دوسرے کو اپنا بھائی بنا کر تو دیکھیں، ہم تو اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے، بالکل ایسے ہی ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا کہ رمضان المبارک کا دن ابھی چاند جو ہے وہ انتظار میں تھا کہ میں کب آؤں، تو ہم اس سے پہلے ریٹ بنا کر بیٹھے تھے، جو چیز پہلے 80 روپے کلو بک رہی تھی وہ 250 روپے چلی گئی، 250 روپے چلے گی، بالکل یہ بھی نہیں کہ وہ 150 پہ گئی ہے، وہ 250 پہ چلی گئی۔ ہماری صورت تو یہ بنی ہوئی ہے، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کہ جی رمضان آئے گا تو سیزن لگے گا، سیزن کے ہم دن نے رکھ لیا ہے، ہم نے کھجوریں تک سٹاک میں رکھی ہیں کہ جب رمضان آئے گا پھر ہم بیچیں گے، اور پھر ہم کس طرح پہ ذخیرہ اندوز کے لیے کیا کیا سزائیں متعین کی گئی ہیں، ہم جا کر لیتے ہیں صبح سحری کے وقت، یعنی کہ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے
پکوڑے، سموسے اور دہی وغیرہ، یہ چیزیں مزاج میں شامل ہیں کہ ہم اس کے بغیر سمجھے، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس کے بغیر ہماری افطاری مکمل نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ جو بیٹھا ہے ادھر وہ بجائے کلو کے 3 پاؤ تول رہا ہے، بڑی ڈٹھائی سے دے رہا ہے، دودھ ہے اس میں پانی مل رہا ہے اور اس میں کیا کیا کثافتیں مل رہی ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیا کرے گا؟ ہم کس طرف کیسے ہم ان کو سمجھائیں گے؟ اللہ کے بندے، کل جو چیز آپ نے لی تھی، کل تک ہم یہ کہتے تھے یہ چیز باہر سے آئی جی ڈالر بڑھ گیا ہے، ڈالر کے لیے خربوزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے، ڈالر کے لیے ہماری کھجوریں بڑھ گئی ہیں، ڈالر کے لیے ہمارے کیلے نہیں مل رہے۔ کون سا فروٹ ہے جو مارکیٹ میں اویل ہے؟ اور جو اویلیبل ہے وہ کس طرح مل رہا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، میں بھی خریدتا ہوں، آپ بھی خریدتے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارا رویہ ہے، اور یہ بات طے کرتا ہے کہ ہمارے اندر بھائی چارہ، اخوت نہیں ہے، ہمیں پیسے سے پیار ہے، اور ہمارا معاشرتی بگاڑ ہے بیسیکلی جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں۔ میں اسی معاشرتی بگاڑ کے اوپر علامہ صاحب آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ جب ہم اخوت اور بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، اس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ اجتماعی طور پر جس طرح سے برائیوں کی نشاندہی پیر صاحب فرما رہے تھے، اجتماعی طور پر اس کے مثبت اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ ذرا اس کی روشنی دیکھیں، یہ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور دیکھتے ہیں، یا اس سے اگلا جو دور ہے حضرات صحابہ اکرام کا، صحابہ اکرام ہوں یا اہل بیت اعظام ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اس کے اوپر حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب دروازے کے اوپر آ کے دستک دینے والا ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ جناب میں فقیر ہوں، میں اسیر ہوں، یعنی وہ غلام تھا، آزاد ہوا، تو وہ آ کے کہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اس مسکین کو دے دیا گیا اللہ کی محبت میں، یتیم کو دے دیا گیا اللہ کی محبت میں، اسیر کو دے دیا گیا اللہ کی محبت میں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طرف سے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ جو دے رہے ہیں اس پہ جزا بھی نہیں چاہتے، اس پہ شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ اور ہمیں جو دوسری طرف ملتا ہے کہ جناب پانی کا مشکیزہ آتا ہے، ایک کی جان چلی جاتی ہے، دوسرے کی جان چلی جاتی ہے، تینوں کی جانیں چلی جاتی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور آج ہم جانیں لے رہے ہیں آٹے کے نام پر۔ دیکھیں لائنیں لگی ہوئی روزانہ، 2 موتیں، 3 موتیں، 4 موتیں، وہ کس انداز میں موت دے، یعنی وہ کس انداز میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں دوسرے مسلمان کے اوپر، اور ہم ان کی جانوں کو لے رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں۔ ہمارے اندر آج مسلمان والی بات ہے کیا؟ اسلام تو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ۔ مسلمان تو ایک جسم کے مانند تھے جناب، اگر سار میں کانٹا چبھتا ہے، کہیں تکلیف جسم میں ہوتی ہے تو سارے کے سارے جو مسلمان وہ بے قرار ہوتے ہیں۔ جب روزانہ 2، 3، 4 لاشیں وہ جناب جو بوڑھوں کی اٹھ رہی ہیں، تو اس کے اوپر کون تڑپ رہا ہے؟ آج تو حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، آج تو اقتدار کا نشہ دولت کا چڑھا ہوا ہے، نشہ جناب آج اقتدار کا کرسی کا ہے، آج انسان کا کس کو ہے، آج مسلمان کا کس کو ہے؟ وہ باتیں تو ساری کی ساری جناب رستان بھائی چلی گئیں۔ ہمیں خدارہ ان باتوں کے اوپر آنا ہوگا، نام ان کا لیتے ہیں، کردار ہمارا کیا ہے، کرتے کیا ہیں اور باتیں کیا ہیں، یعنی ہمارے قول و فعل میں اس حد تک تضاد آ چکا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ اگر قاتلوں کو معاف کرتے ہیں تو اپنے چچا کی بات کرتے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سود کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں تو چچا حضرت عباس کے یعنی وہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب میں سود کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اور آج ہم کیا ہیں؟ یقین کیجئے آج ہمارے ممبر و محراب میں بھی اس چیز کی کمی ہے۔ ممبر و محراب میں یہ جو موضوعات ہیں یہ ڈسکس ہونے چاہیے۔ رمضان کے اندر آپ دنیا کے جتنے مذاہب لے لیں، یا جناب دنیا میں آپ طول و عرض میں جا کر تو دیکھیں، جب ان کے مذاہب کے وہ کوئی ایسا دن ایام تہوار آتے ہیں تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں جناب، سیل لگ جاتی ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم جناب ذخیرہ اندوشی کرتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو ملعون قرار دیا، کس طرح لعنت کی اس کے اوپر، اور کس طرح جہنمی قرار دیا ذخیرہ اندوز کو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدارہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی ان کی سیرتوں کو دیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ مسلمان کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ ہمیں تو مسلمان بھی کہتے ہوئے جناب اپنے آپ کو شرم آتی ہے،
اقبال نے تو کانٹے کی بات کی تھی، آج کانٹے نہیں چبھ رہے، آج جناب گردنیں ذبح ہو رہی ہیں، کس طرح لوگ جا رہے ہیں، لیکن ہمیں آج احساس بھی نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک تو مسلمان درکنار، ہم انسان، ایک بات اسلام بھائی، ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، اور انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، اپنے لیے جینے والے انسان ہی وہ جانور ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمیں روزہ اس میں ہماری بڑی معاونت کرتا ہے، روزے کا اس میں بڑا تعلق ہے۔ میں اس تعلق کے اوپر چاہوں گا کہ علامہ صاحب جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ ایک بریک لینے ہے ناظرین، مجھے بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر آج ہم روزہ اور اخوت و بھائی چارے کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، ہمارے مہمان اس کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ روزہ ہماری بڑی جگہوں پہ معاونت کرتا ہے، مدد فراہم کرتا ہے ہمیں، جب ہم اخوت اور بھائی چارے کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کئی طرح کے حقوق ہیں، اور پھر ان حقوق کی ادائیگی میں روزے نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ مثال کے طور پہ افطار کا موقع آتا ہے، آپ اجتماعی افطار کرواتے ہیں، دوسرے مسلمان کو اپنے ساتھ دسترخوان میں شامل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا موقع آتا ہے تو رمضان کے اندر زکوٰۃ دی جاتی ہے، دوسروں کی مدد کی جاتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہ جو روزے نے اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح بھی پیر صاحب فرما رہے تھے کہ، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ماہ رمضان کی برکات ہیں کہ آج مساجد جو ہیں اس میں نمازی کو جگہ نہیں مل رہی۔ جو شاید سال بھر مسجد میں نہیں آیا وہ بھی آج مسجد میں آ رہا ہے، اور نماز جماعت کی عظمت اور فضیلت یہی ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے آپ کھڑے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، مسکین بھی، مزدور بھی، سرمایہ دار بھی، صنعت کار بھی۔ گویا کہ ایک تو وہ تفریق ختم ہو رہی ہے کہ ہم ایک ہی صف میں سب کھڑے ہیں۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں دوسرے سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، اور نماز جماعت کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اور یہ جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ متقین کی نشانیوں میں سے اللہ سے رابطہ نماز کی صورت میں ہے، اور مخلوق خدا سے رابطہ جو ہے، جو کچھ خدا نے آپ کو عطا کیا اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہے۔ مسجد میں دونوں چیزیں بیک وقت حاصل ہو جاتی ہیں، نماز پڑھ کے اپنے خالق سے رابطہ، جماعت میں شریک ہو مخلوق خدا سے ہاتھ ملا کے ان کے دکھ درد کو شریک ہو کر مخلوق خدا سے رابطہ۔ لیکن یہاں پر ایک موقع ہے علماء کے لیے بھی، اور ایک وارننگ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بھی نہج البلاغہ میں بھی فرمان موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے کہ یاتی زمان للناس، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا۔ وہ زمانہ بڑا عجیب سا زمانہ، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں اسلام قرآن جو ہے وہ صرف رسمی طور پر باقی رہ جائے گا۔ جی، کہ میرے پاس قرآن ہے، میں حافظ قرآن ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، لیکن فہم قرآن نہیں ہے، عمل قرآن نہیں ہے۔ پھر فرمایا اسلام جو صرف نام کی حد تک رہ جائے گا، کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ہم یہاں کے کتنی خرابیاں بیان کر رہے ہیں، گلی کوچے سے لے کر ایوان اقتدار تک کی بات کر رہے ہیں، کہ کہیں بھی ہمیں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی کہ ہم اپنے اس بیانیے میں تذکرہ کر سکیں، یہ کام تو بہت ہی اچھا ہو گیا جی۔ تو لہٰذا نام ہے، اسلام صرف نام کی حد تک ہے۔ پھر فرمایا کہ مسجدیں عمارات کی بلڈنگ کے حوالے سے تو بڑی خوبصورت ہوں گی، لیکن ہدایت کے حوالے سے خالی ہوں گی۔ اب یہاں پر یہ وارننگ ہے ان ائمہ جمعہ جماعت کو، ان علماء کو جو محراب و منبر کے وارث ہیں، کہ کہیں ہم اس ہدایت کے فریضے سے غافل تو نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک جی، بات وہی ہے ابھی جو تذکرہ ہو رہا تھا کہ ہم صرف اپنے عقائد کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں، اخلاقیات کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلوؤں کو بیان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جی، آپ مطلب غلاموں کے ساتھ فرماتے وما انا من المتکلفین، میں تکلفات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، فقیروں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، شہنشاہوں کو خط لکھتے ہیں۔ جی، تو آپ کا یہ مزاج، تو ہم امتی کہاں گئے، ان کا کلمہ پڑھنے والا کہاں گئے؟ روزہ ہمیں کم از کم اس جگہ تک تو لے آیا مسجد میں، اب اس کو ہدایت کا مرکز بنانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس کو افطاری کو صحیح معنی میں اللہ کی رضا کے لیے افطار کرانا، یہ اب ہماری نیت کا عمل ہے۔
میں اعلان کروں تب بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اعلان نہ کروں تب بھی پتہ چل جائے گا۔ اعلان کروں گا تو نمائش آ جائے گی، فوٹو سیشن کرواؤں گا تو نمائش آ جائے گی، نہیں کراؤں گا لوگوں تو پھر بھی پتہ چل ہی جائے گا۔ اور دعائے کمیل میں مولا علیہ السلام سے جو منقول ہے دعا، اس میں یہ جملہ بہت قیمتی جملہ ہے، کم من جمیل لست اہل لہ نشرتہ، میرے اللہ کتنی ایسی خوبیاں جو مجھ میں تو نہیں ہیں لیکن لوگوں کی زبان پہ تو نے جاری کر دیا کہ یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو ماشاءاللہ فلاں فلاں، حالانکہ اپنے گریبان میں جھانکتے تو وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور یہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ توقعات جو لوگ تمہارے بارے میں رکھتے اور تمہاری خوبیاں بیان کرتے اور تم محسوس کرتے کہ تمہارے اندر نہیں ہے، تو لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرو۔ تو روزہ جو ہے یہ ہمیں مواخات کا درس بھی دیتا ہے، بھائی چارے کا عملی درس بھی دیتا ہے، مساجد کو مراکز ہدایت بنانے کا درس بھی دیتا ہے، ایک کامل مسلمان اور بناتا ہے، کامل مسلمان بھی بناتا ہے۔ اور یہ موقع ہوتا ہے کہ 30 دن لگاتار آپ نے ایک کورس کیا ہے، ایک ریفریشن کورس ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں، اور پورے 30 دن آپ نے اس کو عملی طور پر گزارا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے آپ کی روحانی تربیت بھی کی، روحانی، اخلاقی، جسمانی، اور سب سے بڑی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تصوموا تصیحوا، روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ جی گویا کہ ہم اپنے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کر رہے ہیں، روحانی اخلاقی بیماریوں کا بھی علاج کر رہے ہیں، تو روزہ تو علاج ہے۔ تو ہم علاج کی غرض سے آ جائیں، اللہ کی رضا کی غرض سے آ جائیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے حاضر و ناظر کے عملی مظاہرے جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو خدا رہا یہ چیزیں بازار میں بھی آنی چاہیے، یہ مارکیٹوں میں بھی آنی چاہیے، یہ حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس کے سامنے مولا علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو، ایک صرف جملہ میں عرض کرتا ہوں، مولا علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو خط لکھا تھا تو اس طرح خطاب فرمایا تھا، عبداللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب الی مالک الاشتر ابن، تو یہ کیا کہ اللہ کے بندے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے خط ہے، بتا دیا کہ میں امیر المومنین ہوں تو تیرے لیے، یعنی میں تجھ پر نگران ہوں، اور عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی آزاد نہیں ہوں، میرے اوپر اللہ گواہ ہے۔ اور نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن قاضی بھی وہی ہوگا جو تمہارا گواہ بھی ہوگا، یعنی روز قیامت کی جب عدالت الہی سجے گی تو جھوٹ نہیں بول سکیں گے، یہ اعضاء جسمانی جو ہیں یہی گواہی دیں گے، زبان بولے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، اس وقت ہم کیا کہہ سکیں گے؟ تو روزہ ہمیں اس چیز سے لاتا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرو، ایک دوسرے کی بھلائی سوچو، یقیناً یہی چیز ہمیں تقویٰ کی منزل پر پہنچائے گی۔ جب تقویٰ کی منزل پر پہنچیں گے تو اللہ کے احکام اور نواہی پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں پیر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا کہ جیسے علامہ صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے، یہ معاشرے کے اندر یکجہتی کا مظاہرہ، اگر ہم اخوت کے کانسیپٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو اخوت ہمیں اجتماعی جو ہے وہ یکجہتی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اس کے اجتماعی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اتحاد کی طرف بھی ہمیں یہ لے کے جاتا ہے۔ تو آپ خود بھی ممبر اتحاد بین المسلمین ہیں، یہ ہمیں اخوت اور بھائی چارے کے لیے کو فروغ دینے کے لیے جو کردار ادا کرنا ہے، جس طرح حضرت نے فرمایا کہ علماء کرام نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ذرا روشن ڈالیے کہ علماء کرام کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو کیوں کر کے نہیں ادا کیا جا رہا؟ بڑا ہی مشکل سوال ہے کہ علماء کیوں نہیں کر رہے، لیکن میں یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ اسی شہر میں بہت سارے مواقع پہ جہاں پہ نعرے لگتے تھے، کافر کافر کے نعرے لگتے تھے، لیکن انہی علماء کی محنت سے، انہی علماء کی محبتوں سے، انہی علماء کی ایک دوسرے کو بلانے سے آج وہ موقع ہے کہ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے تھے وہ ساتھ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھتے ہیں، مختلف مواقع پہ بیٹھتے ہیں، مختلف اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کو اپنے مراکز میں بلاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی یہ بات نہیں رد کر سکتا کہ یہ اپنے مراکز میں بلا کے ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آپس میں محبت کس کو کہتے ہیں۔ جب میں وہاں پر جاؤں گا تو جو میرے پیروکار ہیں، جو مجھے میری بات ماننے والے ہیں، وہ کہیں گے خود تو جا کر بیٹھ گیا ہے، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اس لڑائی کو کم کرنے میں امن اور یکجہتی کے لیے جو کچھ کردار علماء نے ادا کیا ہے یہ شاید پہلے کبھی ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تحریک پاکستان میں تو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ سب نے مل کر کام کیا ہے، گولی کسی کا انتظار نہیں کرتی، دہشت گرد کسی کا سکھا نہیں ہوتا، گولی پہ نام نہیں لکھا کسی کا بھی، جاتے جاتے بھی لگ سکتی ہے اور کسی کو پن پوائنٹ کر کے بھی لگ سکتی ہے۔ تو جب وہ لگ سکتی ہے تو پھر ہم نے اس سے حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ابھی علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، علماء کرام کے کرنے کے کام کیا ہیں اخوت و بھائی چارے کے فروغ کے لیے؟ میں عرض کرتا ہوں، جس وقت علماء کرام بلاتے ہیں
سب کو اکٹھا بلاتے ہیں. میں تو بڑا حیران ہوں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ وہ ہمیں افطاری کی دعوت دیتے ہیں حالانکہ ان کا روزہ نہیں ہوتا. ہندو، سکھ، عیسائی وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں. جب وہ دعوت دیتے ہیں ہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں بلاتے؟ ٹھیک ہے، یہی علماء کا کام تھا کہ یہ ایک دوسرے کو بلائیں. اور وہ جو بات یہ آپ شاید کو مسل کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں اجتماعی طور پر بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ اجتماعی طور پر میں ہوں، ہمارے آفس کے اندر ہم 50 لوگ کام کرتے ہیں، آپ کی خانقاہ کے اندر 100 لوگ کام کرتے ہوں گے، ان کے ادارے میں 200 لوگ کام کرتے ہوں گے، ان کے ادارے میں 100 لوگ کام کرتے ہوں گے. ہمارا محلہ ہے، ہمارا علاقہ ہے، ہمارا شہر ہے. اس شہر کے اندر اخوت و بھائی چارے کا ماحول بن جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے لیے یہ تھا کہ ہم ان سب کے لیے، ان میں سے ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے میرے محلے میں کون کون سا غریب ہے، تو میں کیوں نہیں اس کے دروازے پہ چلا جاتا؟ کیوں نہیں مجھے میری مسجد کا امام اور خطیب مجھے کیوں نہیں کہتا کہ یہ ان لوگوں کی مدد کرنا ضروری ہے؟ اور میں وہ کیوں نہیں کرتا؟ مجھے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس وقت میں وہ کروں گا پھر اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے، جس کو میں سال کے بعد ملتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب بات ہے نا، 1 سال کے بعد رمضان المبارک آیا اور بہت سارے ایسے چہرے ہیں جنہیں 1 سال کے بعد سینے سے لگا رہا ہوں. ٹھیک، تو یہ رمضان المبارک کی برکت نہیں ہے کہ جسے میں 1 سال کے بعد ہی صحیح لیکن اس کو سینے سے تو لگا رہا ہوں. تو اگر وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، آج ضرورت تو ان کی مدد کرنے کی ہے جو سفید پوش مانگ نہیں سکتا، جو سڑک پہ آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. ہم اس کے پاس جائیں بغیر کسی کو بتائیں، بغیر کسی اعلان کے. یہاں پہ تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ 30 آدمی ایک 10 kg کا توڑا ہے، اس کو اٹھایا ہوا ہے، اور ایک بیچارہ وہ پتہ نہیں کتنی شرم سے وہ مر رہا ہے، اور وہ ایک توڑا 10 کلو کا لینے کے لیے جان جانا تو پہلے بات ہو چکی کہ جان جانا تو علیحدہ بات ہے، جسے مل گیا ہے وہ کیسے کرنا ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ کام کیے جائیں یا اپنی ذات سے عملی شکل میں کر کے دکھلائے، جیسے ہمیں مدینہ کی مثال ملتی ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. اہل بیت نے کیا اپنی ذات سے جو ہے وہ کام کر کے دکھلائے، صحابہ نے کیا کام کر کے دکھلائے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیں یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں یہی کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور تفرقات سے تم بچ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ جو اللہ کی رسی ہے نا، یا بصورت دیگر آپ یوں سمجھ لیں، یا میں دوسری آیت پڑھتا ہوں فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ جو مضبوط کنڈا ہے اس کو پکڑ لو. یہ مضبوط کنڈا کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ ہے قرآن کی تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے. آج امت جو بکھری ہوئی ہے، اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اس وقت موجودہ پاکستان میں مذہبی دہشت گردی کم ہو چکی ہے، سیاسی دہشت گردی بڑھ چکی ہے. اگر آپ پچھلے 5-7 سال دیکھیں گے تو پاکستان میں جتنا سیاسی لوگوں نے آپس میں جو فسادات مچائے ہوئے ہیں، اور بعض ممبروں میں محراب کیا تھے، تو ہمیں کہنا پڑتا ہے ہماری عوام بھی اب جناب محبت کی، اخوت کی جو بات ہے اس سے زیادہ دہشت گردی کی بات کو سننے کے لیے زیادہ متوجہ ہوتی ہے. جس مسجد میں یا جس چوک میں، چوراہے میں ایسی نفرت انگیز بات ہو رہی ہو، دنیا وہاں زیادہ کٹھی ہوتی ہے. دیے بجھا دیے گئے، ایک مہمان آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اس کو کوئی لے جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، صحابی گھر لے جاتا ہے تو گھر والی کیا کہتی ہے؟ کھانا تو ایک بندے کا ہے. اس نے کہا کوئی بات، دیا بجھا دینا. دیا بجھ گیا، مہمان کھاتا رہا اور میزبان بیٹھا رہا. اور دوسری بات یہ ہے، یہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. حضرت حسن مجتبیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب وہ غلام کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، اسے معاف کرتے ہیں، اسے آزاد کرتے ہیں. اور جیسے میں نے بھی آیت پڑھی تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں بالکل واضح ہیں. جہاں پہ روزہ اللہ کا انعام ہے وہاں پہ اخوت بھی اللہ کا انعام ہے. ہمیں آج انعام ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. آج ہم اخوت کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، اور ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.